वॉक यू टॉक, मगर आज के वॉक यू टॉक प्रोग्राम में हम जरा मुख्तलिफ तरीके से आपसे बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आज हम अमूमी तौर पे आपसे हम नशे की बात करते हैं, नशा छुड़वाने की बात करते हैं, क्योंकि जो फोरम है इस पे हम ऐसी बेहतरीन इलाज गाहें जो आपके अगर कोई मसला अल्कोहलिज्म का है या फिर कोई एडिक्शन का मसला है, ड्रग एब्यूज का मसला है, कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का है, यानी कि नशे से कैसे बचा जाए, नफ्सियाती अमराज हो तो उनका कैसे इलाज किया जाए, और बेहतरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर, बहाली के सेंटर को चुना कैसे जाए जो आपके प्यारे के लिए बेहतरीन हो और आपकी फैमिलीज जिनमें कोई भी शख्स नशा कर रहा है वो किस तरह से नशे से बहाली की तरफ चले जाएं। इसमें अगर हम सदाकत क्लिनिक की बात ना करें और सदाकत क्लिनिक के बानी की बात ना करें तो ये नशे को किस तरह से हम आहंग किया जाता है इलाज से, ये बात बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। सो आज हमारे साथ सदाकत क्लिनिक की टीम है और सदाकत क्लिनिक के बानी डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ बजाते खुद यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, हमने आपको खास तौर पे आज इसलिए बुलाया है कि नशा जो है पाकिस्तान में हर घर में सरायत कर रहा है, और एक अलग प्रोग्राम में आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें लोग ये कहते हैं कि करप्शन मसला है या बिजली मसला है, मगर आपने ये फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये भी है कि हर घर में और ख़ास तौर पे जो लोग मैटर करते हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। सदाकत क्लिनिक ने आज से 40 साल पहले ये बीड़ा उठाया आपके सरबराही में कि पाकिस्तान में ये जो नशे की बीमारी फैल रही है उसके साथ हमने इस तरह से सबको जो है नशे की बीमारी से किस तरह से हमने उनका ट्रीटमेंट करना है। ये जो एक तकरीबन आधी सदी पर मुहित आपकी एक जुस्तजू है और आपकी एक स्ट्रगल है, ये बताइए कि आपने इसका आगाज कैसे किया, और मैं जो बाकी हमारी टीम है उनसे भी ये कहूँगा कि वो भी ड्यूरिंग द डिस्कशन हिस्सा लें। और यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के साथी भी हैं सदाकत क्लिनिक के भी, और मरी से हमने अली हसन साहब जो डायरेक्टर हैं मरी के, उनको भी खास तौर पे हमने जहमत दी है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन रिवर्टिंग बैक टू यू डॉक्टर सदाकत, प्लीज टेल अस that how did you were doing your private practice and you were a very popular diabetologist at that time, आप ज़ियाबीतस का इलाज कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान से लोग आपके पास आ रहे थे, और ये तकरीबन 70s के एंड की बात है, तो फिर आपने ये सदाकत क्लिनिक का आगाज़ कैसे कर दिया? ऐसा है कि 1978 में हेरोइन एडिक्शन पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल रही थी, और ये एक बड़ा कोहराम सा मच गया अचानक कि पाकिस्तान को बड़ा हार्ड हिट किया हेरोइन एडिक्शन ने। और ये अफ़गानिस्तान में जो उस वक्त टर्बुलेंस थी और रूस ने जो हमला किया था अफ़गानिस्तान पे, उसके नतीजे में हेरोइन का रूट बदल गया। यानी पहले अफ़गानिस्तान से दुनिया भर को हेरोइन जाया करती थी, तब फिर पाकिस्तान के रूट से ये बाहर जाने लगी, और अपने रूट के रास्ते में यानी पाकिस्तान में लोगों को हेरोइन एडिक्शन का सामना हो गया। मुझे अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि वो हेरोइन एडिक्शन का शिकार है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, और मेरे लिए ये एक बड़ा धचका था। तो मैं उन्हें लेके एक बहुत मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इजाज़ हैदर के पास गया। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हेरोइन एडिक्शन का इलाज नहीं हो सकता, आप अपने दोस्त को कनाडा भिजवा दीजिए। तो चूँकि उनके कनाडा जाने के हालात नहीं थे, तो फिर मुझे अपने दोस्त की मदद करना पड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली उस वक्त इस बारे में कुछ पता नहीं था कि हेरोइन एडिक्शन का या किसी एडिक्शन का फॉर दैट मैटर इलाज कैसे करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो इलाज महज मोहब्बत की बुनियाद पर हुआ, क्योंकि मेरा पहला मरीज़ मेरा दोस्त था। तो मेरे जहन में फिर आज तक ये बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि जिसका भी मैं इलाज करूं एडिक्शन का, वो मेरा दोस्त होता है, और इस ख्याल के तहत मुझे इलाज करने में बहुत आसानी पैदा होती है। और मेरे लिए उन तमाम लोगों से जो एडिक्शन की बीमारी के साथ मेरे पास आते हैं,
ان تمام لوگوں کے ساتھ میرا نباہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ نباہ کرنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا. سو میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اور یہ کوئی ابتدائی 10-15 سال تک میں اپنی کامن سینس کے تحت نشے کی بیماری کا علاج کرتا رہا. لیکن پھر ایک دن ایک نیا دروازہ کھلا اور مجھے ایڈکشنز میں ٹریننگز کا موقع ملا. اور یہ موقع مجھے USA کے ایک پروگرام میں، جو انٹرنیشنل پروگرام ہے امریکہ کا، اس میں مجھے وزٹر کے طور پر امریکہ میں بہت سی علاج گاہوں کو دیکھنے کا موقع ملا. اور بعد ازاں ان علاج گاہوں میں سے ایک سب سے بڑی علاج گاہ جسے ہیزلڈن بیٹی فورڈ سینٹر کہتے ہیں، وہاں مجھے بھرپور ٹریننگ کا موقع ملا. اور پھر پاکستان میں ایڈکشن کے علاج میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو میری اس ایڈکشن ٹریننگ کی مرہون منت. آپ کچھ ان پٹ دینا چاہتی ہیں؟ اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو آسک اور اینی ون آف یو؟ میں یہ جاننا چاہوں گی خاص طور پہ کہ یہ جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے، جیسا کہ ہم صداقت کلینک میں کرتے ہیں، اس کے چیدہ سے کچھ اصول کیا ہیں کہ اگر کوئی بھی فیملی جس کے گھر میں یہ مرض موجود ہے اور وہ اپنے کسی پیارے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کس طرح کے جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے؟ کسی بھی گھر میں جب نشے کی بیماری آتی ہے تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ شیم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو لوگ گھر کی بات گھر کے اندر رکھتے ہوئے کامن سینس سے کچھ اس اپنے پیارے کا علاج شروع کر دیتے ہیں، جس میں کبھی وہ محبت کا حربہ آزماتے ہیں، کبھی نوازشیں کرتے ہیں، اور کبھی مریض کے ساتھ لعنت ملامت اور سختی کرتے ہیں. اور ایک گھر میں گورکھ دھندا سا بن جاتا ہے کہ جس میں گھر میں لوگ کبھی لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، کبھی منت سماجت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آخرکار انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے انہیں ماہرین سے رجوع کرنا پڑے گا. اور جب وہ ماہرین سے رجوع کرتے ہیں تو پھر بھی فیملی اپنے فرائض منصبی سے فارغ نہیں ہوتی، کیونکہ پیشنٹ نے واپس ان کے پاس جانا ہوتا ہے. تو جس طرح اہل خانہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو محفوظ ہاتھوں میں دیں، تو پھر علاج کا بھی مریض کو رخصت کرتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ ہم واپس فیملی کے پاس اگر مریض کو بھیج رہے ہیں تو کیا فیملی پیشنٹ سیف ہو چکی ہے، کیا فیملی اتنی محفوظ ہو چکی ہے اپنے رویوں کے اعتبار سے کہ وہ اپنے مریض کی بحالی کو قائم و دائم رکھ سکیں. سو علاج گاہ چنتے ہوئے ایک تو فیملی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ علاج گاہ چنے جو مریض کو بیمار سمجھ کے اس کا علاج کرے. اگر کوئی علاج گاہ کردار کی خرابی کے پہلو پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے اور مریض کے ساتھ جو ہے تان و تشنیع یا برے سلوک کے ذریعے اس کو اچھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی علاج گاہوں کو دور سے ہی سلام کر دینا چاہیے. لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل علاج گاہیں ہیں ان کے سرٹن اصول ہوتے ہیں، SOPs ہوتے ہیں جن کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے ذاتی SOPs نہیں بنا سکتا. اگر آپ چاہیں کہ وہ SOPs کیا ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نائڈا جو کہ امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ پڑی ہے جس کا نام ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ. تو ہر سال 40 ڈاکٹر اسے ریویو کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو، اور کچھ پرانے ڈاکٹر اور کچھ نئے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ان پرنسپلز کو مزید بہتر بنانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں. نشے کا علاج کوئی پچھلے 300 سال سے ہو رہا ہے، اور اب یہ علاج اپنی میچورٹی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. لہٰذا اس کے پرنسپلز بڑا سادہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. دوسرا، 12 قدموں کا ایک پروگرام ہے جو کہ ہر علاج گاہ میں، ہر معیاری علاج گاہ میں جس کی عزت و تکریم ہے اور اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. پھر فیملی کاؤنسلنگ اس کا لازمی حصہ ہے. ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مریض کا اور فیملی والوں کا ملنا ہر روز ہونا چاہیے. اور یہ جو کچھ علاج گاہوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کئی دن مریض سے اس کی فیملی کو ملنے نہیں دیتے، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. جب بھی کوئی علاج گاہ آپ کو مریض سے ملنے سے روکتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دال میں کچھ کالا ہے، اور یا تو پھر بعض اوقات تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے. لیکن ایک فیملی کو مریض سے ملنے سے روکنا نہیں چاہیے. فیملی کو آپ ضرور ایسی ٹپس دے سکتے ہیں کہ اپنے مریض سے ملتے ہوئے کیا رویے اختیار کریں،
اور فیملی سے مختصر میٹنگ تاکہ فیملی کا دل تسلی میں رہے اور اپنے مریض کو دیکھنا اور اس کے حالات کو دیکھنا فیملی والوں کا حق ہے. تو جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ فیملی اور مریض علاج کے دوران روزانہ ملتے رہیں اور ماہرین ان کے آپس کے انٹریکشن کو دیکھ کے مریض کو اور فیملی کو ہدایات دیتے رہیں کہ آئندہ آپ کو آپس میں کیسے تبادلہ خیالات کرنا چاہیے. سو یہ جو ایک نقطہ ہے کہ جس میں یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے. پھر یہ جو ملاقات مریض سے ہو یہ اس جگہ ہونی چاہیے جہاں مریض ایکچولی ہسپتال کے اندر رہ رہا ہے, یعنی جس کمرے میں مریض کی رہائش ہے ملاقات فیملی کو وہیں جا کے کرنی چاہیے. بالکل وہیں جا کے فیملی کو ملاقات کرنی چاہیے اور اس ملاقات کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہونا چاہیے. مریض کے جو فطری رویے ہیں فیملی کے ساتھ وہ سامنے آنے چاہیے. فیملی کا فطری جو رویہ ہے مریض کے سامنے وہ بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ ان کے آپس کے انٹریکشن میں کہاں پرابلم ہے. اور فیملی کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مریض کی باتیں مانیں. آپ مریض کی صرف وہی بات مانیں جو درست ہے, لیکن اس کے ساتھ رویے اچھے رکھیں, عزت اس کی خراب نہ کریں, کیونکہ یہ بات کہ مریضوں کی بھی عزت ہوتی ہے, یہ بات جتنی جلدی فیملی سمجھ لے اتنے اچھا ہے. اگرچہ کہ مریض اپنی عزت کو خراب کرنے کے لیے کئی ایسے کارنامے کر چکا ہوتا ہے جس سے کہ فیملی بہت دل گرفتہ ہوتی ہے اور فیملی کا دل بہت پریشانیوں سے گھرا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اپنے پیارے کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں, اسے ایک بحالی اور خوشحالی کی زندگی دینا چاہتے ہیں, تو پھر لازم ہے کہ آپ اپنے مریض کے ساتھ اسرٹیو رویے, معقول رویے اختیار کریں اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ لال پیلے ہونے کی ضرورت ہے نہ صدقے والی جانے کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے آغاز تو لاہور سے کیا صداقت کلینک کا, مگر اس کے بعد اس کو آپ نے برانچ آؤٹ کیا اور کراچی میں بھی صداقت کلینک اس وقت بھی آپریٹ کر رہا ہے, اسی طرح مری میں اس وقت صداقت کلینک آپریٹ کر رہا ہے. میں آپ سے علی حسن صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ مری کا جو صداقت کلینک ہے, میں نے ایسا میرے علم میں ہے کہ وہاں پہ تو لندن سے اور بیرون ملک سے بھی پیشنٹس آتے ہیں, تو ذرا بتائیے اپنا مری کا جو سینٹر ہے اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات ہمیں دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مری خود ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے پاکستان کا. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ دن گزارنے کے لیے, چھٹیاں گزارنے کے لیے. موسم بہت سوٹ کرتا ہے. یو کے سے, یو ایس اے سے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں علاج کے لیے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں. ان کو جب ہم ڈی ٹاکس پروسیس سے گزارتے ہیں, پلس ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دا میڈیکیشن, وہ پورا ایک ماحول ہے. وہاں پہ انڈور گیمز کی فیسلٹی ہے, پھر واک پہ لے کے جاتے ہیں پیشنٹ کو. سو گریجولی جو کانسیپٹ ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے کا, کہ دوبارہ سے فنکشنل زندگی کی طرف جانے کا, وہ جگہ بیسٹ سوٹ کرتی ہے. پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس یہاں سے ٹھیک ہو کے ان کی فیملیز ان کو لے کے جاتے ہیں, فردر وہی فیملیز آگے بھی پیشنٹس ہمیں ریفر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر یہ جو ابھی بتا رہے تھے علی حسن صاحب, ڈائریکٹر مری صداقت کلینک, کراچی میں بھی آپ کا سینٹر ہے اور وہاں پہ بھی, اور میرا خیال ہے یہاں پہ کے پی کے سے بھی ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, اور جو آپ کا کراچی والا سینٹر ہے اس میں کراچی سے اینڈ دین اندرون سندھ سے اور لاہور میں. تو یہ آپ نے جو برانچ آؤٹ کیا ہے, ان میں اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے علاج کی, اس کو آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب یہ 40 سال کا سفر ہے, اور شروع میں جب کراچی سے مریضوں کو لاہور آنا پڑتا تھا تو علاج میں کچھ چیزیں پھر پوری کرنا مشکل ہوتا تھا, جیسے فیملی کاؤنسلنگ ہے. تو پھر اس خیال سے, چونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تو 1994 میں پھر کراچی سینٹر کا آغاز ہوا, اور لاہور سے پروفیشنل نے جا کے تو وہاں آغاز کیا تھا. جیسے دہی کی جاگ لگاتے ہیں نا, تو جیسا اچھا دہی ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی جاگ لگتی ہے اس کی, تو پھر آگے بھی دہی اچھا بنتا ہے. تو اسی طرح یعنی مری میں پھر 1995 میں سٹارٹ ہوا. مری بذات خود مجھے بڑا پسند تھا, تو میں سوچتا تھا کہ مری میں سینٹر ہوگا تو میں بھی مری جاتا آتا رہوں گا, اور پھر ایسا ہی ہوا کہ میں بڑے شوق سے مری میں جاتا ہوں. ساتھ ساتھ وہاں کچھ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے, کچھ کام ہو جاتا ہے. سو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں, یعنی لاہور, کراچی اور مری. اور مری سینٹر ہمارا سینٹر آف ایکسلنس ہے, اور حیرت انگیز طور پر جو پاکستانی سیٹلڈ ہیں
برطانیہ میں اور یورپی ممالک میں اور امریکہ میں، تو وہ اپنے اہل خانہ کو جب کبھی انہیں ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی محسوس کرتے ہیں واپس اپنے پاکستانی کلچر میں علاج کے لیے بھیجتے ہوئے، کیونکہ یو کے میں رہتے ہوئے ان کے لیے اپنے آپ کو علاج کرنے میں کچھ انہیں مسائل محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسٹگما اٹیچ ہے اس بیماری کے ساتھ۔ اور اب تو بڑی آسانی سے جو پیشنٹس ہمیں یو کے سے آتے ہیں، لنڈن سے آتے ہیں، تو اسکائپ پہ ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اسکائپ پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ زندگی آپ کو پتہ ہے کہ بہت آسان ہو گئی ہے، واٹس ایپ پہ مریض اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ فاصلے کافی مٹ گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مری کلینک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہال مارک ہے صداقت کلینک ایکٹیویٹی کا، کیونکہ ہمارے کراچی سے پروفیشنل مریض جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے سیکھتے بھی ہیں، اور پھر مری سے واپس جا کے کراچی خدمات انجام دیتے ہیں، پھر مری کے لوگ کراچی جاتے ہیں۔ تو یہ جو سینٹر 3 جگہ ہے، تو یہاں پھر بہت زیادہ ایکسچینج پروگرامز بھی ہوتے ہیں، ہمارے وزٹنگ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں سب ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں، اور ایک سٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ پلس ہمارے یہ جو پیجز ہیں، بلنگ ویز کا پیج، صداقت کلینک کا پیج، اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بہت آسانی سے ہوتا رہتا ہے، تو فاصلے تو اب میٹر نہیں اتنا۔ بہت شکریہ۔ فیس بک پیج صداقت کلینک کے بھی موجود ہیں، ویب سائٹ بھی صداقت کلینک کی موجود ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو ہمارے پروفیشنلز اور بھی سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا، اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں، تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم با قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے۔ تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں۔ چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے
کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک ویورز. صداقت کلینک نشے کی بحالی میں بہترین فعال کردار ادا کر رہا ہے اور جیسے ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستانی بھی اس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سلوگن ہے آپ کا اور تقریباً جو لوگ پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان میں نشے کی جو کوئی بھی کسی کو پرابلم ہے وہ یہ جانتے ہیں نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. یہ آپ بتائیے گا کہ یہ سلوگن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ میری ایک کتاب کا نام ہے جو 1988 میں آئی تھی, نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. یہ والدین کے لیے ایک پروگرام ہے جسے آپ بین الاقوامی طور پر ٹف لو پروگرام کے طور پر جانتے ہیں. تو ہمارے کلچر کے مطابق والدین اپنے ان بچوں کے ساتھ کیسے معاملات طے کریں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور جن کے رویوں سے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا ایڈیشن 1988 میں آیا تھا, پھر 2006 میں دوسرا ایڈیشن آیا اور تیسرا ایڈیشن جو ہے اب کنٹینیوسلی اپلوڈ ہو رہا ہے اور یہ صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ کتاب موجود ہے اور اب مستقلاً اس میں بہتریاں ہم لاتے رہتے ہیں ہفتہ 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی, کیونکہ اب یہ کتاب آن لائن دستیاب ہے. تو یہ والدین کے لیے رہنما اصول ہیں جن میں والدین کو اپنی فیلنگز مینیج کرنے کا موقع ملتا ہے اور کس موقع پہ انہوں نے اپنے مریض سے کیسے معاملات طے کرنے ہیں. تو یہ اس کا ایک تفصیلی پروگرام ہے جو اس کتاب میں دیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نشے کی بیماری جو ہے یہ ایک جسمانی مرض ہے, لیکن دیکھنے میں یہی نظر آتا ہے کہ اس جسمانی مرض کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن یا مسئلے کا بھی شکار ہوتے ہیں. سو علاج کے دوران ان نفسیاتی گتھیوں کو سلجھانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ تو لازم ہے کہ جو بھی نشے کی بیماری میں جاتا ہے اس کو کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار لازمی ہوتا ہے. اس کے موڈ میں, مزاج میں اور خیال میں کچھ خرابی ضرور ہوتی ہے. لازم نہیں کہ اسے کوئی سائکیٹرک ڈس آرڈر ہو باقاعدہ, لیکن کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے تو کوئی ڈرگز میں پڑتا ہے, ورنہ کوئی بھی بندہ بلا وجہ تو بروفن بھی لینا پسند نہیں کرتا. تو یہ لوگ جو احساس کمتری میں کوئی اگر مبتلا ہے یا شیم میں مبتلا ہے تو ان کا نشے کی بیماری میں ایک تو جانے کا بڑا امکان ہوتا ہے. پھر بائی پولر ڈس آرڈر میں لوگ جو ہیں چونکہ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا سامنا ڈرگز کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کو اکرنگ ڈس آرڈرز ہیں یہ لازم و ملزوم ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں. آپ سمجھیں کہ سیکیٹری میں جو سب سے مشکل فیلڈ ہے وہ ایڈکشن کا فیلڈ ہے, کیونکہ اس میں ہر قسم کے آپ کو دیگر مسائل بھی ایڈکشن کے ہمراہ ملتے ہیں, بے چینی, ڈپریشن, او سی ڈی اور بائیپولر ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا جیسے ڈس آرڈر. بہت ساری جو ڈرگز ہیں جو سائیکوسس کاز کرتی ہیں, جیسے چرس بہت سے مریضوں میں دماغی توازن کو خراب کر دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چرس تو کچھ بھی نہیں, یہ منشیات کی کوئی معصوم چھوٹی بہن ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ڈرگ ہے اور پچھلے 40 سال میں اس میں جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آج کی چرس 40 سال پہلے کی چرس کی نسبت کم از کم 100 گنا زیادہ طاقتور ہے. لہذا اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا لوگ چھوڑ دیں, یہ ایک گیٹ وے ڈرگ ہے. سو یہ جو دیگر مسائل ساتھ ہوتے ہیں جن میں کئی سوشل مسائل بھی ہمیں ڈیل کرنا پڑتے ہیں, مریضوں کا اپنی بیوی سے یا گھر والوں سے جو برا سلوک ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے تاکہ مریض کی بحالی کے جو مراحل ہیں آہستہ آہستہ وہ پورے ہوتے چلے جائیں. جیسے آپ نے بتایا اگر نشے کی بیماری کے ساتھ بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کچھ کمی کمزوری پیدا ہوتی ہے, تعلقات پر اینگر ایگریشن میں بدل جاتا ہے, ہاتھ اٹھنے لگتا ہے, تو پھر تو ریہیبلیٹیشن میں ان تمام موضوعات کو بھی ان کے حوالے سے بھی مریض کی اور اس کے گھر والوں کی تربیت کیا جاتی ہوگی لازمی, ورنہ ریہیبلیٹیشن شاید مکمل نہ ہو سکے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ صحیح بات ہے.
کہ جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اندھا دھند نشے کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں بہت سیاپا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نشے کا استعمال ترک کرتا ہے تو پھر بھی بہت سیاپا ہوتا ہے، کیونکہ نشہ کریں تو مصیبت، نہ کریں تو مصیبت، اسے کہتے ہیں نشے کی بیماری. سو ہمیں یہ سوچنا، جو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ مریض نشہ چھوڑ دے تو بس مسئلہ حل ہے، تو نہیں. اپنے آپ کو دوبارہ برے اثرات سے نکالنا اور زندگی میں دوبارہ مگن کرنا، ایک بیساکھی جو خام خواہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ لگا لی تھی، جب اس بیساکھی کو ہٹائیں گے تو ہمیں خود چلنا سیکھنا ہوگا، اور یہ ایسا ہم آہستہ آہستہ روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں. اور اسی کے لیے جو فالو اپ پروگرام ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سر میرا ایک کوشچن ہے، آپ نے فالو اپ کی بات کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فالو اپ کتنی حد تک بینیفیشیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صداقت سینٹرز کا ایمفیسس گریٹلی اسی چیز کے اوپر تو ہے کہ فالو اپ کے اوپر پیشنٹس ہیں. دیکھیں، فالو اپ کے بغیر کوئی کامیابی کا امکان نہیں. فالو اپ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یہ محض ایک رسمی کاروائی نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. یہ لازمی بات یہ ہے کہ جب علاج ہوگا تو فالو اپ ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد انسان کو بہت مسائل پیش آتے ہیں. پرانے دوستوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، ان جگہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے جہاں بیٹھ کے کبھی نشہ کرتے تھے. تو ایک گرو کی ضرورت جیسے ہوتی ہے، تو ڈاکٹر بھی اس معاملے میں ایک گرو کا کردار ادا کرتا ہے. اور جتنے بھی پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو پروگریسو ہوتے ہیں اور جن کا علاج نہ کرنے سے موت ہمیں آ گھیرتی ہے، ایسے تمام بیماریوں میں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ اور علاج کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ان بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے پر ختم کبھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریض نشہ کرتا رہے گا، نہیں. مریض نشہ چھوڑ دے گا، وہ اپنی زندگی میں آئے گا، لیکن اسے کبھی نہ کبھی کریونگ ہوگی، اور ایسے موقع پہ اگر پہلے سے اس کا تعلق کسی علاج گاہ سے باقاعدہ ہے تو وہ اپنی کریونگز کے ساتھ آسانی سے ڈیل کر لے گا. پھر زندگی میں اور بہت سے مسائل آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے. تو اسکل سیٹ جو ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ول پاور بڑی امپورٹنٹ ہے، تو اسکل پاور بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوستوں کو بدلنا، نیا سوشل کیپٹل بنانا، نئے لوگوں سے تعلقات بنانا، یہ نشے کے مریضوں کے لیے بڑا سیکھنے کا کام ہے. پھر جزا اور سزا کا ایک نظام ہے جو انسان اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. جب ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ آئندہ اپنی زندگی میں ذاتی طور پر احتساب کا نظام رکھنا، اور جب اچھا کام کرو تو اپنے آپ کو شاباش دینا، اور جب اچھا کام نہ کرو تو پھر کوئی ڈیسنٹ سی پنشمنٹ یا اپنی کوئی سہولت کو وقتی طور پر روکنا تاکہ آپ کو احساس ہو. اور پھر جو نان لیونگ چیزوں کا استعمال ہے، جیسے اسمارٹ فون کو اب آپ ریکوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. روزانہ آپ کو موٹیویشنل باتیں اس پہ ملیں گی، رستے ملیں گے، لوگوں سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے. پھر گوگل پہ جا کے آپ اپنے ہر سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ جو نان لیونگ چیزیں ہیں جیسے کتابیں ہیں، یہ زندہ جاوید ہوتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، انمول ہوتی ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری بات سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے اٹس اے ڈیزیز، اٹس اے برین ڈیزیز، اور پیشنٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیسے اس نے اس کو سمجھنا ہے اینڈ اس کے بعد اپنے لائف اسٹائل پہ کام کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بات سے یہ بھی واضح نظر آیا کہ جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر کو سلیکٹ کیا جائے تو اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ فیملی کی ٹریننگ کا بھی کوئی انتظام ہے یا نہیں. لیکن سر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن ہی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ڈی ٹاکسیفیکیشن ہی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے یا ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، ڈی ٹاکس جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کا ابتدائی حصہ ہے جس میں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مریض کے لیے نشہ چھوڑنا بغیر کسی تکلیف کے، تاکہ وہ اسے ایک مثبت تجربے کے ساتھ لے کے آگے چلنے کی تیاری کرے. نشہ کئی لوگ جو ہے وہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد پھر دوبارہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، جس سے بڑی ندامت ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک اعصابی بیماری ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سکیٹرک ڈس آرڈر ہے. یعنی نشے کی بیماری ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتی ہے، یا دماغ پہ کوئی قابو جیسے کوئی بھوت کی طرح چمٹ جاتی ہے، اور انسان پھر نشے کی بیماری کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے. سو
اس میں پھر مدد کی ضرورت ہوتی ہے. نہ صرف اہل خانہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ماہرین کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور نشے کی بیماری میں مدد ضرور حاصل کرنا چاہیے. جیسے کہ پاکستان میں اب 2 نسلیں صداقت کلینک کو دیکھ چکی ہیں, یعنی یہ اتنی تجربہ کار علاج کا ہے, تو آپ صداقت کلینک سے لاہور, کراچی اور مری میں مدد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے یا دوری سے آپ صداقت کلینک سے مدد حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ مدد ضرور حاصل کیجئے, چاہے آپ کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے. گھر میں اس بیماری کو کارپٹ کے نیچے ڈالنے سے بالکل بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, حتیٰ کہ پورے اہل خانہ پر اس بیماری کا سایہ پڑ جاتا ہے. جس گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے وہاں سے خوشیاں منہ موڑ لیتی ہیں, اور علاج سے میں نے نہ صرف مریضوں کی جانیں بچتے دیکھا ہے بلکہ ہزاروں چراغ جلتے ہیں جب ایک مریض جو ہے نشے کی زندگی کو چھوڑ کے بحالی کی زندگی کی طرف جاتا ہے. سو ہمیشہ اپنے مریض کے ساتھ محبت, احترام اور ایک ٹھوس رویے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اسے علاج تک پہنچانے کی جدوجہد کریں. اس سے یہ تقاضا کرنے کی بجائے کہ وہ نشہ چھوڑ دے, اس سے یہ تقاضا کریں کہ وہ مدد کے لیے تیار ہو جائے, وہ علاج کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ جب آپ کسی سے وہ چیز مانگتے ہیں جو وہ دے نہیں سکتا تو بڑا فساد ہوتا ہے, لیکن جب آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو کہ وہ آپ کو دے سکتا ہے, جیسے علاج کے لیے رضامندی آپ کو دے سکتا ہے, تو آپ ہمیشہ اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے جب یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آپ کے خاندان میں روشنی بکھرتی ہے, گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں اور گھروں میں امن و سکون آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم فون کرتے ہیں ریسکیو 1122 کو. کچھ لوگ مدد حاصل نہیں کرتے حالانکہ ان کے گھر میں یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ نے فرمایا. تو ایسے لوگ کیسے کیا کریں؟ آپ نے کہا مدد حاصل ضرور کرو, مگر کیا صداقت کلینک کوئی ایسی فیسلٹی بھی دیتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں ہے, اس کا پیارا سفر کر رہا ہے اور وہ کسی طرح سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کیسے مدد حاصل کریں, ان کو آپ کیسے ریسکیو کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی سٹیج پہ تو ایون آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل پہ جائیں, آپ صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ جائیں, اردو میں مکمل معلومات ہے, مکمل مدد موجود ہے. اور اگر کوئی اہل خانہ اس بات پہ تل جائیں کہ ہم نے علاج گاہ میں نہیں جانا تو وہ گھر بیٹھے ان ساری معلومات سے اپنے پیارے کو نشے کی بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں ہر پہلو سے ہدایات موجود ہیں. اور پھر اگر وہ صداقت کلینک کال کریں اور کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو ماہرین ہر وقت موجود ہیں. ان کی کال کے جواب میں انہیں فوری سچویشنل مشورہ یا جو مشورہ ان کو اس وقت درکار ہے وہ ان کو مل جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ مدد ضرور حاصل کریں تو ہم اس میں یہ انٹرنیٹ کی مدد کو بھی شامل سمجھتے ہیں, ہم ان لوگوں کی مدد کو بھی شامل سمجھتے ہیں جو فیملی فزیشین ہے, یا پھر کسی بھی علاج گاہ کی مدد جو آپ کی ویسینٹی میں ہے, آپ کے قریب ہے. تو جب ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ علاج میں ضرور جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بہت نقصان ہو سکتا ہے, تباہی بڑھ سکتی ہے, اور گھر میں جو فوکس ہے وہ زندگی سے ہٹ کے اس جانب ہو جاتا ہے کہ گھر میں یہ جو ہر وقت کا جو گڑبڑ گھوٹالا ہے اس پہ کیسے قابو پائیں. پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, لوگ شادیوں بیاہوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ لوگوں کو گھروں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں, اور زندگی ایک سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے, مفلوج ہو جاتی ہے. اور پھر نشے کا مریض غصہ بہت کرتا ہے, غصہ نہ کرے تو پھر لوگ اسے نشہ نہیں کرنے دیتے. سو اہل خانہ اس کے غصے کے ٹریپ میں کبھی نہ آئے. ہمیشہ وہ غصہ کرے تو وہ اس سے آہستگی سے ساتھ آرام سے بات کریں, اور جب مریض بول رہا ہو تو خود نہ بولیں. اس کے بول چکنے کے بعد جب لگے کہ وہ ایگزاسٹ ہو گیا تو پھر آپ اپنا مختصر پیغام اس کو بتا دیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ نشہ کرتا ہے, اور آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں. سر آپ نے انیشلی شیم کی بات کی کہ ڈیو ٹو شیم فیملیز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آنا چاہتی. پھر سر آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر آپٹ کر لیں کیونکہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہوتی ہے فار دا پیشنٹ اینڈ دا فیملی. تو سر یہ جو تھوڑا سا ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور فیملیز پہ ہاف, اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ فیملیز ایک انسٹنٹ میں یہ ڈیسیجن نہیں لے پاتی ہیں کہ ابھی ہم جائیں, دیر کر دیتے ہیں کئی دفعہ,
اس میں وہ پیشنٹ کو بھی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں اور خود کو بھی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں, اور پھر بھی وہ جب چوائس آتی ہے کہ اب کیا چوز کریں تو اس میں بھی تھوڑے سے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ایسا یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایسی علاج گاہ میں جائیں جو کہ معیاری علاج مہیا نہیں کرتی, لیکن جب تک آپ گھر سے نکلیں گے نہیں اور آپ ریکوری شاپنگ نہیں کریں گے, جب آپ پتہ نہیں کریں گے کہ کیا کیا سہولتیں اویلیبل ہیں, جب آپ ایکچولی جا کے دیکھیں گے نہیں کہ کیا کیا امکانات ہیں آپ کی بہتری کے لیے, اور پاکستان میں بھی معیاری علاج گاہیں موجود ہیں, تو جب تک آپ گھر سے نہیں نکلیں گے تو بات نہیں بنے گی. وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر ہے, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں. سو جب ہم کسی نہ کسی علاج گاہ کی طرف کہتے ہیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو علاج گاہیں ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو علاج گاہوں کو چلا رہے ہیں وہ ان کا صداقت کلینک میں کوئی نہ کوئی تجربہ کہیں نہ کہیں ان کی روٹس صداقت کلینک میں ہوتی ہیں, اور مجھے اعتماد ہے کہ وہ یقیناً اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ علاجوں کو دیکھنا شروع کریں گے, جب آپ امکانات پر بات کریں گے, جب آپ تبادلہ خیالات کریں گے ماہرین کے ساتھ, تو آپ کو رستہ سجائی دینے لگے گا, اور آپ ایک دن اگر برے علاج میں ہے تو اگلے دن کسی اچھے علاج میں بھی آپ جا سکیں گے. ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نشہ کرتے رہنے کی نسبت نشہ نہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر کوئی گھر کی بجائے کسی علاج گاہ میں ہو جو کہ بہت اچھی نہ بھی ہو, تو نشے کے بغیر جتنے دن گزریں گے وہ سوچنے پہ ضرور مجبور کریں گے, اور انسان کو آہستہ آہستہ رستہ دکھائی دینے لگے گا اور وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشہ آخر آپ کے گھرانے کا مقدر کیوں رہے, جب باہر دنیا میں ہر جگہ روشنی پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی نشے کی علاج میں بہت بہتری آ رہی ہے. اگرچہ پاکستان میں جب صداقت کلینک کا آغاز ہوا تھا تب بھی نشے کی تربیت کا کوئی سرکاری انتظام نہیں تھا, اور وہ آج بھی نہیں ہے. اگر جتنی بھی ٹریننگ یا گائیڈ لائنز آتی ہیں وہ صداقت کلینک کی طرف سے آتی ہیں, اور صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اردو ویب سائٹ ہے ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں, جہاں آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا. اس میں جو Q&A سیشن ہے اس میں درجنوں بلکہ سینکڑوں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں. اس میں جو ملتے جلتے مسئلے ہیں, جیسے نشہ کرنے والوں کے اندر گھر سے بھاگنے کا رواج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک ہائپر ٹیکسٹ نالج ہے, کہاں کہاں سے گزر گیا, وہاں اس میں سے بہت ساری باتیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر علاج گاہ میں مریض سے ملاقات کیسے کرتے ہیں تو وہ ٹچ اینڈ گو کے نام سے وہاں بہت سی معلومات ہے کہ اپنے مریض سے کون سی باتیں کس طرح کرنی ہے. لیکن رابطہ نہیں توڑا جا سکتا, آپ اپنے مریض کو ڈمپ نہیں کر سکتے, اور کوئی آپ کو آپ کے مریض سے ملنے سے نہیں روک سکتا, چاہے جائے کہ آپ خود کسی خوف سے نہ ملنا چاہیں. لیکن علاج گاہ کو چاہیے کہ وہ اہل خانہ کو انکریج کریں, کیونکہ جب تک اہل خانہ مریض سے ملنا نہیں شروع ہوتے علاج شروع نہیں ہوتا, وہ رکا رہتا ہے, وہ جیم ٹریفک کی طرح ہوتا ہے. اور اگر آپ مہینے بعد بھی جائیں گے تو پھر بھی آپ کو اسی صورتحال کا سامنا ہوگا جو 24 گھنٹے کے بعد ہونا ہے. تو اس کو نپٹا لیں تاکہ مریض کے علاج میں بہتری آنی شروع ہو جائے اور وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی علاج کرائیں, یہ ہم بڑی سنجیدگی سے پچھلے 20 سال سے کہہ رہے ہیں, اور مجھے دوسری علاج گاہوں کے لوگ یہ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, کیمپین کرتے ہیں, کسی تھیراپی اینڈ پروگرام پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مریضوں کی آمد میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو کبھی نہ کبھی بل بھیجنا چاہیے اس بات کا کہ ان کو ہم سے فائدہ ہوتا ہے. تو میرا نظریہ ہمیشہ یہ ہے کہ کوئی بات کبھی نہیں چھپانا. میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ دوسروں تک پہنچانا میرا فرض ہے, کیونکہ کسی بات کو جاننا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اور آپ اللہ کے فضل کو نہیں روکتے, آپ روک بھی نہیں سکتے اللہ کے فضل کو. اگر آپ اللہ کے فضل کو آگے نہیں چلائیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ بھی ایک رکے ہوئے پانی کی طرح ہو جائیں گے, اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور اس میں خوشبو نہیں رہے گی. بہت شکریہ. بات سے میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی نہ کسی علاج گاہ سے ضرور رابطے میں چلے جائیں اور کسی نہ کسی علاج میں چلے جائیں. معیاری علاج گاہ جو ہے وہ آپ کو ڈیمیج ریکور کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے, جبکہ کوئی بھی علاج گاہ جو ہے
وہ آپ کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے, اور ڈیمیج کنٹرول کوئی پہلا قدم ہو سکتا ہے اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کی طرف. بالکل آپ نے مناسب بات کی کہ 1000 میل کا سفر بھی ہو تو پہلا قدم ہی اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے ہمارے صداقت کلینک کی ٹیم اور صداقت کلینک کے بانی ڈاکٹر صداقت علی, ایڈکشن سائیکیٹرسٹ. اور جیسی ساری بات آپ نے سنی ہوگی, مجھے امید ہے کہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. کوئی نفسیات کا مسئلہ ہو, کچھ منشیات کا مسئلہ ہو, صداقت کلینک ایک لیڈر بحالی کا ادارہ ہے, اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مدد ضرور حاصل کریں, مدد حاصل کریں گے تو مدد ضرور ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اس نشست میں ہمارے یہ جو پینلسٹ تھے ابھی یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے فار ناؤ, اور ہم پلٹ کے آئیں گے تھوڑی ہی دیر میں ود اے نیو پینل ان واک یور ٹاک. آپ دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک.